27वें पारे को हम देखते हैं, 27 और 28 दोनों को देखेंगे इंशाल्लाह। आज हम लोग 27 और 28 दोनों देखेंगे और इंशाल्लाह कल 32 और 30 जो है मुख्तसर देख लेंगे ताकि मुकम्मल हो जाए। 27वें पारे के शुरू में यानी सूरह ज़ारियात में अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान के पैदाइश का मकसद बताया। क्यों अल्लाह ने पैदा किया, मकसद क्या पैदाइश का। हम क्या समझते हैं कि हमारे पैदाइश का मकसद खेल तमाशा ऐशो आराम करके यहाँ से चले जाए। अल्लाह तबारक व तआला ने पैदाइश का मकसद फरमाया, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। ऐ जिन्नों और इंस, मैंने जिन्नातों और इंसानों को सिर्फ और सिर्फ इसलिए पैदा किया कि वो सिर्फ और सिर्फ मेरी इबादत करें। 27वें पारे के शुरू ही में अल्लाह तबारक व तआला ने पहले ही सूरत के अंदर ये बात बयान कर दिया कि देखो मैंने जिन्नात को और इंसान को सिर्फ और सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया। इंसान के जिंदगी का मकसद क्या है, असल मकसद ये इबादत। क्या इसका मतलब ये कि अब 24 घंटा हम मस्जिद में रहें, खाएंगे क्या? फिर अल्लाह ने उसका वक्त मुकर्रर कर दिया, अपने नबी को भेजा और बता दिया कि देखो आपकी जिंदगी का जो मकसद है वो रब को खुश करना, अल्लाह को राजी करना, अल्लाह की इबादत करना है। और 24 के 24 घंटा इबादत नहीं करनी है, उसके लिए वक्त को खास कर दिया है। आपको 5 वक्त की नमाज पढ़नी है और आप कहीं भी रहे आप अल्लाह का नाम ले सकते हैं, आप जिक्र कीजिए अल्लाह का, और जिक्र भी अल्लाह की इबादत में शामिल है। उसके बाद आप रोजी रोटी, मैंने आज जुमे के अंदर कहा ना कि देखो इंसान की जिंदगी का मकसद क्या है, खाए पिए रोजी भी कमाए, लेकिन असल टारगेट उसका आखिरत हो। मैंने कहा कि जुमा की नमाज पढ़ने का आपको जुमा के बाद मस्जिद में नहीं बैठना है, बल्कि अल्लाह खुद कह रहा है कि मस्जिद के अंदर नमाज पढ़े जुमा की। अब आपको निकलना है, तिजारत के लिए जाना है, तो हर वक्त आपको इबादत नहीं करनी है, वक्त खास कर दिया गया है कि फला फला वक्त में आपको हाजिर होना है, आपको जमात के साथ नमाज पढ़नी है। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला हदीस कुदसी के अंदर फरमाता है, या इब्न आदम तफर्रक लिइबादती अमलौ सद्र अखीरन व असुद फक़रक। ऐ इब्न आदम, जब मुअज्जिन तुमको बुलाए, जब अजान देने वाला अजान दे तो तुम अल्लाह ताला के लिए अपने वक्त को निकालो। अगर तुम बिजनेस कर रहे हो, अगर तुम कारोबार कर रहे हो, अगर तुम किसी खास काम में मौजूद हो, अगर मुअज्जिन की आवाज तुम्हारे कान में जा रही है, अपने उस खास काम को छोड़ दो, अपनी दुकानों को बंद कर दो। इसीलिए अल्लाह ने 18वें पारे के अंदर सूरह नूर के अंदर फरमाया था, रिजालुन ला तुल्हीहिम तिजारा, कि अल्लाह के नेक बंदे वो लोग हैं कि अजान के वक्त, नमाज के वक्त अपनी तिजारत को बंद कर देते हैं। तो अल्लाह फरमा रहा है कि लोगों, अल्लाह के बंदो, अपने वक्त को अल्लाह ताला की इबादत के लिए निकालो। अगर तुम वक्त निकालते हो तो अल्लाह ताला कहता है कि हम अपने बंदे के सीने को गनी कर देते हैं, मालदार बना देते हैं उसको, वो असुद फक़र, फकीरी को दूर कर देते हैं। मुहताजगी अगर आने वाली है तो अल्लाह ताला ऐसे बंदे जो लोग अल्लाह ताला की इबादत के लिए वक्त निकालते हैं, वक्त की बड़ी अहमियत है। पता है आप बिजनेस करते हैं, लेकिन अल्लाह के नेक बंदे वही है कि अपने बिजनेस को भी टाइम देते हैं और अल्लाह को भी टाइम देते हैं। असल टाइम आपको अपने रब को देना है। तो अल्लाह ताला करे कि अगर तुम अल्लाह के लिए वक्त निकालोगे, इबादत करोगे, तो अल्लाह तुमको गनी कर देगा, मालदार कर देगा और फकीरी को दूर कर देगा। वह इल्ला तफ़अल, और अगर तुम ऐसा नहीं करोगे, मुअज्जिन के बुलाने पर अगर आप मस्जिदों में नहीं आओगे, अज़ान सुनकर तुम मस्जिदों से भागोगे, तो याद रखना अल्लाह तबारक व तआला कह रहा, मलाअतु यदक शुग़लन, हम तुम्हारे हाथ को फजूल खर्ची में लगा देंगे, तुम्हारे हाथ को फजूल खर्ची में लगा देंगे। और वलम असुद फक़र, फकीरी को भी दूर नहीं करेंगे, फकीरी आएगी फिर। लेकिन अल्लाह के लिए इबादत का टाइम निकालोगे तो अल्लाह ताला आपको गनी कर देगा, आपको दौलतमंद बना देगा और मोहताजी को दूर कर देगा। और इसकी एक फायदा और है, इंसानी जिंदगी के मकसद का फायदा एक और है। कयामत का दिन होगा जहां हर इंसान परेशान होगा, हर इंसान को साया चाहिए। गर्मी इतनी सख्त होगी, आज उस गर्मी से बचने के लिए हम ना जाने कौन कौन सी चीजों को इस्तेमाल करते हैं बचने के लिए, ताकि बच जाए उस दिन। आज तो सूरज कितने दूर है,
لیکن اس دن سورج بالکل ہمارے سروں کے قریب ہوگا، ہاتھ اٹھایا جائے تو سورج کو ٹچ کر لیں گے۔ اس دن سورج کی گرمی کی حالت یہ ہوگا کہ آپ کوئی گھٹنے تک پسینہ ہوگا، کسی کا کمر تک ہوگا، کسی تک جو ہے کسی کا ناک تک ہوگا، کسی کا گردن تک ہوگا، کندھوں تک ہوگا، ہر انسان پسینے میں سرابور ہوگا۔ ایسے وقت میں صرف اور صرف اللہ کا سایہ ہوگا، اور اللہ کے سائے میں اللہ کے نبی نے بتا دیا کہ دیکھو اللہ کا جو سایہ ہوگا صرف اور صرف 7 لوگوں کو اس میں جگہ دی جائے گی، 7 قسم کے لوگ، 7 قسم کے لوگ اس میں جگہ پائیں گے۔ ان 7 قسم لوگوں میں سے ایک نوجوان ہوگا، وہ شاب نشا فی عبادت اللہ، او نوجوانوں اپنی جوانی کو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزار دو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن جب کسی کا سایہ نہیں ہوگا تو نوجوانوں کو اپنے سائے میں جگہ دے گا، لیکن ان نوجوانوں کو وشاب نشا فی عبادت اللہ، جو نوجوان اپنی عبادت جوانی کو اپنے جوانی کو قدر کیا، جس نوجوان نے جوانی کے عالم میں اللہ تعالیٰ کے لیے آ کر مسجدوں میں عبادت کی، جن جوانوں نے اپنی جوانی کو مستانی نہیں بنایا، جن جوانوں نے اپنے رب کو خوش کر لیا جوانی کے عالم میں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے نوجوان کو قیامت کی دن سائے کے اندر جگہ دے گا۔ یہ انسانی زندگی کا ایک فائدہ اور ہے کہ عبادت اگر وہ کرتے ہیں جوانی کے عالم میں اگر کرتے ہیں تو ایک اور فائدہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی سائے میں کو جگہ مل جائے گا۔ اس کے بعد سورہ نجم، اس سورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کے کچھ حال کو بیان کر رہا ہے۔ اسٹارٹنگ کی بات کو دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ قسم کھا رہا، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، قسم ہے ستاروں کی، قسم ہے ستاروں کی، اذا ہوا جب وہ گرے، مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ، اور آپ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ، اے نبی آپ گمراہ نہیں ہیں، آپ بھٹکے ہوئے نہیں ہیں، آپ راستے سے ہٹے نہیں ہیں۔ اور پتہ ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، اے نبی میرا نبی جو ہے وہ اپنی خواہشات سے نہیں بات کرتا ہے، اپنی خواہشات سے اپنی طرف سے کچھ نہیں بولتا ہے۔ تب کیسے بولتا ہے؟ ان هو الا وحی یوحیٰ، میرا نبی تو وہ ہے جو وحی کے ذریعے سے بولتا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ نبی جو ہے اپنی طرف سے کوئی بات نہیں بولتی ہے، اللہ کا آرڈر آتا ہے تب نبی جا کر کوئی بات کہتے ہیں۔ آج تو نبی پر یہ الزام لگایا ہے، سر الزام ہے کہ اللہ کے نبی کو علم غیب تھا۔ اللہ نے خود کہا، اللہ کے نبی نے بہت ساری ایسی باتیں بتائی ہیں کہ بظاہر ہمیں لگ رہا ہے کہ وہ علم غیب ہے، لیکن اللہ نے بتایا نا کہ نبی خود نہیں بولتے ہیں، وما ينطق عن الهوى، اپنی طرف سے نبی اپنے زبان سے کچھ نہیں بولتے ہیں، ان هو الا وحی یوحیٰ، بلکہ نبی کی طرف وحی کی جاتی ہے تب اللہ کے نبی بولتے ہیں۔ اللہ نے دوسرے مقام پر یہ بھی کہا کہ میرے علاوہ کوئی اور غیب کی بات نہیں جانتا، ہاں میں جس کو غیب کی باتیں وحی کے ذریعے بتا دوں، کیا اور انبیاء نے غیب کی چیزوں کو اللہ نے ان کو بھی دیا، ان لوگوں نے بھی بتایا، تو کیا ہم ان کو بھی کہیں گے ان کو بھی علم غیب تھا؟ اللہ نے اپنے رحم و کرم سے اپنے انبیاء کو کچھ باتیں بتائی ہیں فرشتوں کے ذریعے، وحی کے ذریعے سے، تو اس کو علم غیب نہیں کہا جاتا ہے۔ کیوں؟ وما ينطق عن الهوى، اللہ کے نبی اپنے طرف سے کچھ نہیں بولتے تھے۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ جو سر الزام ہے کہ علم غیب تھا، بلکہ اگر آپ کے سامنے کوئی کہے تو سورہ نجم کی شروع والی آیت آپ پڑھ کر سنا دیں، بتا دیں، یا اور تفسیر دیکھ لو، آپ کو پتا چل جائے کہ ہاں یہ آپ اپنے دعوے میں جھوٹے ہیں۔ اس کے بعد اسی صورت کے اندر بڑے بڑے گناہوں کا ذکر کیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، زمین اور آسمان کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ زمین کے اندر جو کچھ ہے اس کا مالک اللہ ہے، آسمان کے اندر جو کچھ ہے اس کا مالک اللہ ہے۔ فرمایا لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا، جو لوگ برا عمل کرتے ہیں، گندا عمل کرتے ہیں، ان کو اس کا بدلہ ملے گا، اور جو لوگ اچھا عمل کرتے ہیں ان کو اچھا عمل ملے گا۔ الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَّ، اور وہ لوگ جو بڑے بڑے گناہوں سے بچتے ہیں، فاحشہ چیزوں سے بچتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو مغفرت کا وعدہ کیا، اللہ تعالیٰ ان کو بخشنے کا وعدہ کیا۔ بہت سارے گناہ ہیں، اللہ کے نبی نے کبھی فرمایا تھا اجتنبوا السبع الموبقات، قالوا یا رسول اللہ وما هن، اللہ کے نبی نے کہا 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو۔ صحابہ پوچھتے ہیں اللہ کے نبی یہ کیا چیز ہے؟ 7 کون سی چیزیں جو ہلاک کریں گی؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں الشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، السحر جادو کرنا یا جادو کرانا، چاہے ہم جادو کریں
یا کسی کے لیے جا کے جادو کرائے، یہ بھی بڑا گناہ ہے۔ اور وہ قتل النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اور ناحق کسی کی جان کو لے لینا، وہ اکل الربا، سود کھانا، وہ اکل مال یتیم، یتیموں کے مال کو کھانا، وہ تولی یوم الزحف، اور میدان جنگ کو چھوڑ کے بھاگ جانا۔ مسلمانوں کی جنگ ہو رہی ہے، آپ جو ہے پہلے جوہر دکھا رہے کہ ہم چلے آگے چلے، اور جب لڑائی شروع ہو تو میدان کو چھوڑ کے بھاگ جاؤ، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اور پاک دامن عورت پر تہمت لگا دینا، یہ 7 مہلک حیران کرنے والے بڑے بڑے گناہ، اس کے علاوہ بھی بہت بڑے بڑے گناہ ہیں، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 7 گناہ آپ کو ہلاک کرنے والے، اس کے علاوہ بھی گناہ ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ الاشراک باللہ وحقوق الوالدین وشہادۃ الزور، اللہ کے ساتھ شرک کرنا یہ بھی بہت بڑا گناہ، کبیرہ گناہ ہے۔ ماں باپ کی نافرمانی کرنا یہ بھی کبیرہ گناہ ہے، اور اسی طریقے سے جھوٹی گواہی دینا کسی مسلمان کے حق میں، یہ بھی بہت بڑا گناہ، کبیرہ گناہ۔ تو بڑے بڑے بہت گناہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اس سے بچو۔ جو بچتا ہے کبیرہ گناہوں سے، جو اجتناب کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو خود بخود چھوٹے چھوٹے جو گناہ ہے اللہ اس کو خود بخود معاف کر دیتا ہے۔ اگر آپ بڑے گناہوں سے بچو گے، کبیرہ گناہوں سے، تو آپ جو چھوٹے گناہ ہوتے ہیں خود بخود اللہ معاف کر دے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو مغفرت کا وعدہ کیا ہے۔ اس کے بعد ہمارے سامنے سورۃ قمر آتی ہے، اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر۔ اس سورت کے اندر مکہ والوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈیمانڈ کیا، کیا ڈیمانڈ کیا؟ کہ اگر آپ کوئی معجزہ دکھا دیں تب ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ مکہ والے جو کافر تھے وہ اللہ کے نبی سے ڈیمانڈ کرتے ہیں، اے نبی اگر کوئی معجزہ آپ دکھا دیں تب ہم آپ کے اوپر ایمان لے آئیں گے۔ جیسے کہ پہلے کی انبیاء معجزہ دکھایا کرتے تھے، ویسے آپ بھی کوئی معجزہ دکھا دیجیے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر میں معجزہ دکھاؤں تو آپ ایمان لائیں؟ کہا ہاں۔ تو اللہ کے نبی نے کہتے ہیں کہ بتاؤ کون سی معجزہ آپ کو دیکھنا ہے، کیا دیکھنا ہے؟ تو ان لوگوں نے ڈیمانڈ کیا کہ چاند کو 2 ٹکڑا کر دیں، چاند کو 2 ٹکڑا کر دے ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معجزہ دکھایا، اللہ کی طرف سے ایسا ہوا کہ چاند کا 2 ٹکڑا ہو گیا، اور سارے کے سارے لوگوں نے، عرب کے لوگوں نے دیکھا، اور صرف عرب والوں نے نہیں دیکھا بلکہ انڈیا والوں نے بھی دیکھا۔ آپ کے کیرلا کے اندر، کیرلا کا جو بادشاہ تھا اس وقت، اس نے سیر کے لیے اور گھومنے کے لیے نکلا ہوا تھا وہ بادشاہ، اس بادشاہ نے اپنی آنکھوں سے چاند کا 2 ٹکڑا ہوتے ہوئے دیکھا۔ اب اس کی تحقیق کے لیے اس نے اپنے کچھ لوگوں کو بعض ممالک میں لگا دیا، اور جو لوگ مدینہ کے اندر گئے، مکہ کے اندر گئے، عرب کے اندر گئے، وہ پوچھتے پوچھتے اللہ کے نبی تک پہنچ گئے۔ بادشاہ کے جو آدمی تھے، کیرلا کا جو بادشاہ تھا اس وقت، اپنے آدمی کو جو بھیجا تھا، تو جو لوگ مدینہ کے اندر، عرب کے اندر پہنچے تو وہ پتہ لگاتے لگاتے اللہ کے نبی تک پہنچ گئے۔ اللہ کے نبی سے بات ہوئی، اللہ کے نبی نے بتایا، یہ لوگ جب آئے بادشاہ کے پاس، بادشاہ کو بتایا کہ ایسا ایسا معاملہ ہے، بادشاہ نے اسلام قبول کر دیا۔ اور عرب کے بعد سب سے پہلی اگر کہیں مسجد بنی ہے تو کیرلا کے اندر بنی ہے، وہ مسجد آج بھی موجود ہے، اور وہاں صحابہ بھی آئے، کیرلا کے اندر آپ کے صحابہ بھی موجود ہیں، صحابہ بھی آئے تھے تبلیغ کے لیے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اقتربت الساعۃ وانشق القمر، اللہ کے نبی نے اشارہ کیا، چاند کا 2 ٹکڑا ہو گیا۔ ان لوگوں نے دیکھا، کافروں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا، دنیا والوں نے دیکھا، پھر بھی ان لوگوں نے، کافروں نے ایمان نہیں لایا۔ جو عرب کے اس وقت دیکھے ان لوگوں نے چاند کا 2 ٹکڑا ہوتے ہوئے، پھر بھی وہ لوگ اپنے باتوں سے مکر گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ قمر کی اسٹارٹنگ میں وہ باتیں کہی کہ شق القمر کا واقعہ۔ اس کے بعد سورۃ رحمان ہمارے سامنے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری نعمتوں کا ذکر کیا۔ سورۃ رحمان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی نعمتوں کا ذکر کیا ہے کہ آپ گنتے رہیے۔ اللہ کی نعمتیں تو بہت ساری ہیں، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر آپ کیلکولیٹر کرنا مشینوں کے ذریعے سے اللہ کی نعمتوں کو گنے تو بھی نہیں گن سکتے، اتنی نعمتیں ہیں۔ اللہ نے اپنے بندوں کو اتنی نعمتوں کو دے دیا ہے کہ اگر آپ جو ہے حساب کرتے رہے تو قیامت کے صبح تک اللہ کی نعمتوں کا آپ حساب نہیں کر سکتے ہیں۔ کیوں؟ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ نے خود فرمایا اتنی نعمتیں کہ بندہ گن نہیں سکتا ہے۔ تو بہت ساری نعمتوں کا اللہ نے زبان کی نعمت کا ذکر کیا،
انسان کو پیدا کیا، انسان کو پڑھنا سکھایا، قرآن اللہ نے انسان کو دیا، سورج چاند اللہ نے دیا، ستارے دیے اور آسمان دیے، زمین دیے، ان ساری نعمتوں کو ذکر کرنے کے بعد اللہ بار بار کہہ رہا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، او میرے بندو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ او میرے بندو فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اللہ نے آپ کو زبان دیا ہے، اللہ نے آپ کو کلمہ سکھایا ہے، اللہ نے آپ کو بولنا سکھایا ہے، اللہ نے آپ کے لیے سورج کو بنایا، چاند کو بنایا، ستارے بنائے، پہاڑ بنائے، زمین بنائے، اللہ کی کون کون سی نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے؟ اللہ اپنے بندوں سے خطاب کر رہے ہیں، اور واقعی جو اپنے رب کی نعمتوں کو جھٹلا دے، ناشکری کرے، اس سے پہلے ناشکری کی بہت ساری باتیں ہو چکی ہیں تو اس میں نہیں جانا چاہتا ہوں، بس اتنا بتانا ہے کہ اگر آپ اللہ کی ناشکری کریں گے، اللہ کی نعمتوں کو جھٹلائیں گے تو آپ کی دنیاوی زندگی تک ہو جائے گی، اس سے ہم بچیں۔ اس کے بعد سورہ حدید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے، چونکہ ہم لوگوں کو دو پارہ دیکھنا ہے اس لیے میں اختصار کے ساتھ بیان کرتا ہوں۔ سورہ حدید کی سٹارٹنگ میں اللہ رب العالمین نے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی بات کہی ہے، اور ان لوگوں نے گواہی دی جو لوگ خرچ کرتے ہیں۔ کون لوگ خرچ کرتے ہیں؟ آمنوا باللہ ورسولہ، جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور رسولوں پر ایمان لاتے ہیں، یہی لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ اور جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو زمین کا جانشین بنا دیتا ہے، خلیفہ بنا دیتا ہے۔ اس سے پہلے اللہ نے بنایا ہے، جن لوگوں نے اللہ کے راستے میں لٹایا ہے اپنے مال کو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو زمین کا جو ہے جانشین اور خلیفہ بنایا ہے۔ فالذین آمنوا منکم، اور جو تم میں سے ایمان لائے، وانفقوا، اور خرچ کیے اللہ کے راستے میں، لہم اجر کبیر، ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ پتہ یہ چلا کہ ایمان اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا تعلق بہت گہرا ہے۔ ایمان والے جو ہیں وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، گویا کہ ایمان اور خرچ کرنا یہ ایک ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا اسی سورت کے اور اسی آیت کے آگے کہ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اے مسلمانوں تمہیں ہو کیا گیا کہ تم اللہ کے راستے میں خرچ کیوں نہیں کرتے ہو؟ تم کو ہو کیا گیا کہ تم اللہ کے راستے میں اللہ نے جو تم کو مال دیا ہے حسب استطاعت تم خرچ کیوں نہیں کرتے ہو؟ یہ اللہ اپنے بندوں سے پوچھ رہا ہے کیا وجہ ہے کہ اللہ کے راستے میں تم خرچ نہیں کرتے ہو؟ یاد رکھو زمین کا وارث، آسمان کا وارث اللہ رب العالمین ہے، اور اللہ کے راستے میں اگر خرچ کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جنت کے اندر اونچا مقام دے گا۔ اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد، جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ جنت کے اندر ایک مقام بناتا ہے۔ اس کے بعد دنیا کی حقیقت کو بیان کیا گیا ہے۔ دنیا کی حقیقت کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا اعلموا انما الحیاۃ الدنیا لعب ولهو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد، او لوگوں جان لو دنیا کی حقیقت تو کھیل اور تماشا ہے، زینت ہے، اور ایک دوسرے پر فخر کرنا ہے، مال پر فخر کرنا ہے، اولاد پر فخر کرنا ہے۔ اور واقعی اگر اس آیت پر صرف تقریر کی جائے تو گھنٹوں گھنٹوں تقریر ہو جائے گی۔ ایک مثال دے دوں، تھوڑا سا چلتا ہوں میں، ہلکی سی مثال دے دوں۔ دنیا کی زندگی کھیل اور تماشا ہے۔ بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو سب سے پہلے کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے؟ تھوڑا سا وہ ہوش سنبھالتا تو کھیل چاہتا ہے، صرف کھیلا ہونا چاہتا ہے، تو دنیا کو نے کھیل کہا ہے۔ بچہ پیدا ہوتا ہے، ہوش تھوڑا سا سنبھالتا ہے تو اس کو کھیلنے کی ضرورت پڑتی ہے، وہ کھیلتا ہے، چاہے وہ کسی چیزوں کے ذریعے سے کھیلے، یا جو بڑے ہونے کے بعد ہم کھیلتے ہیں وہ کھیلے، یا اس کے کسی چیزوں کے ذریعے سے بچوں کو دیکھیں وہ کیسے کھیلتے ہیں۔ تو اللہ نے ایسی زندگی کو کہا کہ دنیا کھیل اور تماشا ہے۔ آپ تھوڑے سے بڑے ہوتے تو آپ کو تماشائی بننا پسند ہے، کہیں کوئی میٹر ہو رہا، آپ دیکھیں لوگ میچ کیسے دیکھتے ہیں، موبائل کے ذریعے سے، اس کو تماشائی کہتے ہیں۔ ابھی آئی پی ایل کا شروع ہے، رمضان کے مہینے میں ہمارے نوجوان تراویح کو چھوڑ کر آئی پی ایل دیکھتے ہیں، تراویح کو چھوڑ کر کے وہ اب اللہ کی عبادت۔ بعض لوگوں کو دیکھا گیا تو وہ رمضان شب قدر جو چلتی ہے نا، اس میں وہ رات بھی جاگ کے سوچتے ہیں کہ میری پوری رات ہم جاگے ہیں، وہ آئی پی ایل کو دیکھ رہے ہیں، میچ دیکھ رہے ہیں، اور سوچتے ہیں کہ ہم نے ایک عمل کر رہے ہیں۔ یاد رکھو اسی کو تماشائی کہا جاتا ہے۔ آپ بڑے ہوئے تو آپ تماشائی نہیں بن گئے۔ اس کے بعد زینت، نوجوان 18 سال کا ہو گیا، 17 سال کا ہو گیا، اب اس کو زینت خوبصورتی اس کو پسند ہے، اپنے بال کو گھنٹوں گھنٹے آئینے کے سامنے ہوگا، چہرے کو دیکھے گا، اپنے بال کو سنبھالے گا، یہ زینت نہیں تو اور کیا ہے۔ نوجوان جوان اس کی جوانی 17 سال 18 سال 20 سال کی عمر میں ہوا، اب اس کو اپنے ہیئر اسٹائل کو فکر ہے،
اپنے چہرے کی فکر ہے، اور جب اس کی شادی ہو جاتی ہے تب اس کو مال کی فکر ہوتی ہے، تب وہ مال چاہتا ہے، پیسے کی اس کو ضرورت پڑتی ہے، کمپٹیشن کرتا ہے، آگے بڑھنا چاہتا ہے۔ اور جب وہ بچے والا ہو جاتا ہے، جب دادا بن جاتا ہے، تب اس کو فخر ہوتی ہے اولاد کو، اولاد کے بارے میں سوچتا ہے، اپنے ناتی اور پوتے کے بارے میں سوچتا ہے۔ تو یہ انسان کی پوری زندگی کو اللہ نے اس آیت میں فرمایا کہ علم انما الحیات الدنیا الا لعب ولہ، کہ دنیا کی زندگی اور کھیل اور تماشا ہے، ولہ و زینہ، اور خوبصورتی زینت ہے، دنیا کی زندگی زینت ہے، ایک خوبصورتی ہے، وہ تفاخر بینکم، اور ایک دوسرے سے فخر کرنا کس چیز میں؟ مال اور اولاد میں۔ واقعی جب انسان دادا بن جاتا ہے تو اب وہ اپنے اولاد پر فخر کرتا ہے، اپنی اولادوں پر، اپنے پیسوں پر، اپنی دولت پر فخر کرتا ہے۔ تو یہ انسان کی زندگی کسوٹی ہے، لیکن ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر ہم اپنا ٹارگٹ آخرت کو بناتے ہیں، اگر ہم سوچتے ہیں کہ میری زندگی کا مقصد دنیا میں رہ کر آخرت کو بناتے ہیں، کہ ہماری پوری زندگی کا جو مقصد ہے وہ آخرت میں کامیابی کا مقصد ہے، دنیا میں رہ کر ہم آخرت کو خرید لیں اپنے نیک اعمال کے ذریعے سے، تو اللہ فرماتا ہے کہ ایسے ہی لوگ کامیاب ہونے والے، ورنہ اس کے علاوہ جو دنیا کے اندر رہتے ہیں اور ان کا مقصد یہ ہے کہ کھاؤ پیو عیش و آرام کرو، بس یہی زندگی ہے، تو اللہ فرما رہا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، پھر زندگی کا مقصد یہ نہیں، دنیا تو ایک دھوکے کا نام ہے۔ اس کے بعد